अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के केस नंबर 69 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मोटिवेट लाज़मी करें और बताएँ कि नॉवल कैसी जा रही है, स्टोरी कैसी लग रही है, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। शहरोज़ और फ़ज़ीलत कमरे में मौजूद थे। काफ़ी देर की खामोशी के बाद बिल-आख़िर शहरोज़ ने गहरी साँस ली और धीरे से बोला, "फ़ज़ीलत, मैं मानता हूँ पिछले चंद दिनों में मेरा रवैया बहुत गलत था।" फ़ज़ीलत ख़ामोशी से उसे देखती रही। "मैंने तुमसे ऊँची आवाज़ में बात की, तुम्हें नज़रअंदाज़ किया और हर बात पर गुस्सा करता रहा।" उसकी आवाज़ में पशमानी थी। "लेकिन मैं क्या करूँ?" वो बेबसी से हँसा। "मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता।" फ़सीलत के चेहरे पर हल्की-सी संजीदगी उभरी। "किसी और से मुराद तुम्हारी कबीर?" शहरोज़ फ़ौरन ख़ामोश हो गया। कबीर का नाम सुनते ही उसकी आँखों में फिर वही नागवारी उतर आई। फ़सीलत ने धीरे मगर मज़बूत लहज़े में कहा, "कबीर सिर्फ़ मेरा मंगेतर नहीं, मेरा दोस्त भी है।" कबीर के ज़िक्र से ही शहरोज़ के चेहरे के तासुरात बदल गए। "दोस्त?" वो तंज़िया हँसा। "वाक़ई फ़ज़ीलत, तुम्हें लगता है कि कोई मर्द सिर्फ़ दोस्ती में ख़ामोशी से ये सब बर्दाश्त कर सकता है?" फ़ज़ीलत को उसका अंदाज़ नागवार गुज़रा। "हाँ, बिल्कुल करता है और इसकी बेहतरीन मिसाल है कबीर। और शहरोज़, कम अज़ कम कबीर तुम्हारी तरह मुझसे बदतमीज़ी तो नहीं करता।" ये जुमला शहरोज़ को बुरी तरह लगा। "और तो ओह! तो अब तुम मुझे उससे कंपेयर करोगी?" "मैं बस हकीकत बता रही हूँ।" फ़ज़ीलत की आवाज़ भी बुलंद हो गई। "कबीर ने कभी मुझ पर पाबंदियाँ नहीं लगाईं, कभी मेरी बेइज़्ज़ती नहीं की, क्योंकि उसे तुमसे मोहब्बत ही नहीं।" शहरोज़ तकरीबन चीख पड़ा। "और अगर करता भी है, तो तुम्हें इससे क्या मसला है?" फ़ज़ीलत भी अब सब खो बैठी थी। "मसला?" शहरोज़ तल्ख़ी से हँसा। "मसला ये है कि मैं तुम्हें किसी और के नाम के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता।" शहरोज़ ने सख्ती से फ़ज़ीलत के बाजुओं को झंझोड़ा। फ़ज़ीलत की आँखों में नमी उतर आई। "मोहब्बत अगर घुटन बन जाए ना शहरोज़, तो वो मोहब्बत नहीं रहती।" फ़ज़ीलत ने अपना हाथ छुड़ाया। बाजुओं पर शहरोज़ की उँगलियों के निशान ज़ब्त हो चुके थे। ये सुनते ही शहरोज़ का चेहरा सख्त हो गया। "ठीक है," वो गुस्से से बोला, "अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, तो रहो अपने उस परफेक्ट कबीर के साथ।" ये कहकर वो गुस्से से दरवाज़े की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके कदम अचानक रुक गए। सामने अंधलिप खड़ी थी। उसके चेहरे पर वाज़ेह हैरत और बेचैनी थी। और ये देखते ही शहरोज़ समझ गया, वो उन दोनों की बातें, सारी बातें सुन चुकी थी। फ़ज़ीलत ने जैसे ही अंधलिप को दरवाज़े पर खड़ा देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दिल एकदम ज़ोर से धड़का। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके और शहरोज़ के ताल्लुक़ की हकीकत किसी के सामने आए, ख़ास तौर पर अंधलिप के। शहरोज़ भी चंद लम्हे ख़ामोश खड़ा रहा, फिर बेचैनी से नज़रें चुरा गया। कमरे में अजीब-सा बोझल सुकूत छा गया था, मगर अंधलिप ने ना गुस्सा किया, ना कोई सख्त सवाल पूछा। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई कमरे के अंदर आई। उसके चेहरे पर नाराज़गी नहीं, सिर्फ़ एक गहरी संजीदगी थी। शहरोज़ ने चंद लम्हे उसे देखा,
پھر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف اندلپ اور فضیلت تھی۔ فضیلت کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے، وہ نظریں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ آپی، میں اندلپ نے نرمی سے اسے خاموش کرا دیا، پھر آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی۔ فضیلت، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کے نرم لہجے نے فضیلت کی آنکھیں نم کر دی۔ اور نہ ہی میں یہ کہنے آئی ہوں کہ تمہارا انتخاب غلط ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر بہت تحمل سے بولی، شہروز برا لڑکا نہیں ہے، میں جانتی ہوں، اور شاید وہ تم سے محبت بھی کرتا ہو۔ فضیلت نے بے اختیار سر اٹھایا، لیکن اندلپ کی آواز اب پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ کچھ لوگ زندگی میں اچھے تو ہوتے ہیں، مگر ان کی اچھائی ایک حد تک محدود ہوتی ہے۔ فضیلت خاموشی سے سنتی رہی۔ محبت صرف کسی کو حاصل کر لینے کا نام نہیں ہوتی۔ محبت انسان کو سکون بھی دیتی ہے، احترام بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اعتماد دیتی ہے۔ اس نے فضیلت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم دونوں کا موازنہ کرو فضیلت۔ اس کی آواز میں عجیب سی گہرائی تھی۔ ایک طرف شہروز ہے جو تمہیں کھونے کے خوف سے تم پر غصہ کرتا ہے، تمہیں محدود کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے بھروسہ نہیں ہے تم پر یا شاید خود کی محبت پر، اور دوسری طرف کبیر، وہ دھیرے سے بولی، جو تمہیں کھونے کے باوجود تمہاری عزت کا خیال رکھتا ہے، تمہاری پرواہ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بے غرض کرتا ہے۔ فضیلت کے پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اندلپ اس کے آنسو صاف کیے۔ میں تمہیں کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کر رہی، فیصلہ تمہارا حق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اس کی آواز مدھم ہوئی، لیکن فیصلہ کرتے وقت ایک بات ضرور یاد رکھنا۔ فضیلت نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اگر تم نے یہ راستہ چنا تو شاید عفت آنٹی سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ فضیلت کے دل پر جیسے بوجھ آن گرا۔ میں یہ بات تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہی، اندلپ فوراً بولی، میں صرف تمہیں یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تم سے کتنی امیدیں باندھ رکھی ہیں، لیکن میں پھر بھی تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ تم بس اپنا سکون اور اپنی خوشی کو ہی پہلی ترجیح دینا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فضیلت اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور اندلپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بس خاموشی سے اسے سنبھال رہی تھی۔ اندلپ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ رنگ کی نفیس ساڑی اس کے وجود پر ایسی سج رہی تھی جیسے کسی شام میں محبت پر سرخی بکھر گئی ہو۔ کھلے بال اس کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ کانوں میں جھولتی چھوٹی سی بالیاں اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی کلائی میں سرخ چوڑیاں پہن رہی تھی۔ چوڑیوں کی مدھم جھنکار پورے کمرے میں ایک نرم سی موسیقیت گھول رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ عرش اندر داخل ہوا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہیں جیسے اندلپ کے وجود پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ سرخ رنگ میں وہ واقعی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اندلپ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو شرما کر نظریں جھکا لی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ عرش مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ سوچ رہا ہوں۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے بال ایک جانب کرتے ہوئے بولا، کیا واقعی کوئی انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ اندلپ کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ عرش نے آہستگی سے اس کے ہاتھ تھام لیے، پھر اس کی کلائی سے آدھی پہنتی چوڑیاں
خود پہناتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ان ہاتھوں میں یہ سرخ چوڑیاں بہت جچتی ہیں۔ چوڑیوں کی نرم جھنکار کے ساتھ اس کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ ان ہاتھوں میں کھنکتی رہیں۔ اندلپ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی شدت صاف جھلک رہی تھی۔ اتنی محبت مت کیا کرو، وہ بامشکل بولی۔ ڈر لگتا ہے، اشر ہلکا سا مسکرایا۔ محبت اگر ڈر بن جائے نا تو پھر انسان جینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کی پیشانی اپنے ماتھے سے لگائی۔ اور میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، ہر حال میں۔ اندلپ کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزرے، پھر اشر مسکرایا۔ ویسے، وہ معنی خیز انداز میں بولا، کشمالہ کے سوالوں کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیوں؟ اندلپ فوراً شرما گئی۔ تمہیں ہماری باتیں یوں چھپ کر سننا نہیں چاہیے تھی۔ میں سن نہیں رہا تھا جانو، اشر نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ بس کچھ باتیں خود ہی دل تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ مزید قریب آیا۔ اور میں جانتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دے پائی تھی۔ اس کی سرگوشی اندلپ کے دل کی دھڑکن مزید بڑھا گئی، کیونکہ اب اشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں خود ان سوالوں کا جواب بننے والا ہوں۔ اندلپ کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جس میں صرف دھڑکنوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ اشر نے بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں لیا اور اگلے ہی لمحے اندلپ خود کو اس کی محبت کی محفوظ پناہ میں محسوس کرنے لگی۔ سرخ چوڑیوں کی جھنکار، مدھم سانسیں اور دو محبت کرنے والے دل اس رات ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ آج کی رات جیسے وقت خود ٹھہر گیا تھا۔ آج دو دلوں کے درمیان موجود تمام فاصلے مٹ گئے تھے، تمام جھجکیں، تمام خاموشیاں اور انکہے احساسات محبت کی ایک ہی لڑی میں بندھ گئے تھے۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند آج کچھ زیادہ روشن لگ رہا تھا، جیسے آسمان بھی اس محبت کا گواہ بن گیا ہو۔ ہوائیں نرم تھی، پرسکون تھی، اور ان کی سرگوشیوں میں جیسے ملن کی دعائیں گھلی ہوئی تھیں۔ اندلپ نے اپنی پلکیں جھکا رکھی تھی، جبکہ اشر کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ لمحہ صرف غربت کا نہیں، اعتماد، اپنائیت اور ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ آج دو روحیں پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوئی تھی، اور شاید اسی رات ایک نئی محبت بھری داستان نے اپنی اصل شروعات کی تھی۔ امی، پلیز، صرف ایک دن کی تو بات ہے، ساری کلاس جا رہی ہے، اگر میں نہ گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ رکشی نے ضد کرتے ہوئے ریحانہ بیگم کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں معصوم سی ضد اور چہرے پر پکنک پر جانے کی بے تاب خواہش نمایاں تھی۔ بیٹا، ضد اچھی بات نہیں ہوتی، ریحانہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ امی، میں نے سب تیاری کر لی ہے، ٹیچر بھی ساتھ ہوں گی، بس آپ اجازت دے دیں۔ اسی دوران حسن صاحب اخبار تہہ کرتے ہوئے مسکرائے۔ لگتا ہے آج اجازت لیے بغیر یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ رکشی فوراً خوش ہو کر ان کے پاس جا بیٹھی۔ تو پھر دے دینا بابا اجازت۔ حسن صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی اتر آئی۔ اجازت تو مل جائے گی، لیکن پہلے میری ایک بات غور سے سنو۔ رکشی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن صاحب کی آواز میں غیر معمولی وقار در آیا۔ بیٹا،
زندگی میں بہت سے موقع آئیں گے جب تمہارے سامنے خوشیوں، خواہشوں اور فائدوں کے دروازے کھلے ہوں گے۔ لوگ تمہیں لالچ دیں گے، خواب دکھائیں گے اور بعض اوقات تمہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ایک چھوٹا سا سمجھوتا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ چند لمحے رکے، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولے، مگر یاد رکھنا، عزت ایک ایسا تاج ہے جو ایک بار سر سے اتر جائے تو دنیا کی کوئی دولت، کوئی خوشی، کوئی کامیابی اسے واپس نہیں لا سکتی۔ رکشی کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، وہ خاموشی سے سننے لگی۔ ریحانہ بیگم بھی اس کے قریب آ بیٹھی۔ بیٹا، ان کی آواز ممتا سے لبریز تھی، دنیا میں ہر چیز دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، دولت چلی جائے تو واپس آ سکتی ہے، رشتے ٹوٹ جائیں تو جڑ سکتے ہیں، خواب بکھر جائیں تو نئے خواب دیکھے جا سکتے ہیں، مگر کردار اور عزت پر لگنے والا داغ نسلوں تک انسان کا تعاقب کرتا ہے۔ حسن صاحب نے بات آگے بڑھائی، کبھی کسی خواہش کے بدلے اپنی عزت کا سودا مت کرنا، کبھی کسی شخص، کسی تعلق، کسی دولت یا کسی خواب کو اپنی غیرت سے بڑا مت سمجھنا۔ ان کی نگاہیں رکشی کے چہرے پر جم گئی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور تمہاری عزت، تمہارا کردار اور تمہارے اصول دوسری طرف، تو پوری دنیا کو چھوڑ دینا، مگر اپنے اصولوں کا دامن مت چھوڑنا۔ ریحانہ بیگم کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ اور ہمارا سر کبھی جھکنے نہ دینا بیٹا، ہم تمہیں قید نہیں کرنا چاہتے، تمہیں اڑنا سکھانا چاہتے ہیں، مگر ایسی پرواز کبھی مت بھرنا جو تمہیں اپنی نظروں میں گرا دے۔ رکشی چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے ریحانہ بیگم اور پھر حسن صاحب کو گلے لگایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں امی، بابا، میں کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ حسن صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے مگر پر اثر لہجے میں کہا، بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کی کامیابی نہیں ہوتی، اس کا کردار ہوتا ہے۔ کامیاب تو بہت لوگ ہوتے ہیں، مگر باعزت صرف وہی رہتے ہیں جو اپنے نفس، اپنے ضمیر اور اپنے اصولوں سے وفا کرتے ہیں۔ اس وقت نہ رکشی جانتی تھی اور نہ اس کے والدین کہ آنے والے برسوں میں یہی نصیحتیں اس کی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کے دروازے پر دستک دینے والی تھیں۔ رکشی کمرے کے تاریک گوشے میں بیٹھی تھی، چاروں طرف خاموشی کا راج تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور ذہن میں برسوں پرانا وہ منظر بار بار زندہ ہو رہا تھا۔ حسن صاحب کی نصیحتیں، ریحانہ بیگم کی دعائیں اور اپنے والدین سے کیا گیا وہ وعدہ، وہ کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ مگر آج آج اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ان تمام وعدوں کو توڑ دیا ہو۔ اس نے اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ بابا، آپ ٹھیک کہتے تھے، اس کے لبوں سے سسکیوں میں ڈوبا جملہ نکلا۔ انسان جب ایک غلط فیصلہ کرتا ہے تو صرف اپنی زندگی نہیں برباد کرتا، اپنے پیاروں کے یقین کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ کس یقین سے حسن صاحب نے کہا تھا کہ عزت اور کردار انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور آج یہی الفاظ اس کے دل میں کسی تیز دھار خنجر کی مانند اتر رہے تھے۔ امی، میں آپ کی امیدوں پر پوری نہ اتر سکی، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کا منظر، والدہ کی شفقت بھری مسکراہٹ اور والد کے فخر سے بھرے چہرے کا عکس گھومنے لگے۔ اس نے سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کبھی کبھی انسان کو دوسروں کے فیصلے نہیں، اپنے ہی فیصلے عمر بھر ستاتے ہیں، اور رکشی بھی اسی اذیت سے گزر رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ ماضی کی ہر نصیحت، ہر دعا اور ہر وعدہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، گویا اس کا ضمیر اسے خاموشی سے آئینہ دکھا رہا ہو۔ دھڑام! اچانک فلیٹ کا دروازہ زور سے کھلا۔ شاہویر اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے 3-4 اجنبی مرد تھے۔ ان کے چہروں پر خباثت اور نظروں میں لالچ کی سرد مہری تھی۔
رخشی جلدی سے صوفے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے ان سب کو دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ اسے شدت سے کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہوا۔ شاہویر نے اس کی کلائی پکڑی اور بے رحمی سے کھینچتا ہوا سب کے سامنے لے آیا۔ یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم سب نے پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں عجیب حیوانیت تھی۔ ایک شخص نے اسے غور سے دیکھا۔ اتنی ہمت کیوں؟ اس میں خاص کیا ہے؟ شاہویر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ خاص؟ وہ ہنسا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں یہ کتنی نایاب ہے۔ رخشی کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ شاہویر، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر جواب کے بجائے اس نے رخ موڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے وہ پانی کی بالٹی لے آیا اور رخشی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھ آ جائے گا تمہیں حقیقت کیا ہے اور اس کی اتنی قیمت کیوں ہے۔ رخشی نے چیخ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، مگر پانی اس پر گر چکا تھا اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کا لباس مکمل طور پر اس کے بدن سے چپک چکا تھا اور جسم کا انگ انگ واضح نمایاں ہونے لگا۔ رخشی خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہاں موجود مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سودا طے ہونے لگا۔ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی لگاتے، مگر رخشی کے لیے وہ لمحہ اس کی زندگی ٹوٹنے جیسا تھا۔ وہ محبت کے نام پر لٹ چکی تھی۔ انتہا تو یہ تھی کہ اب اس کا سودا کیا جا رہا تھا۔ پلیز شاہویر، وہ روتے ہوئے بولی، میں نے تم سے محبت کی تھی۔ تم ایسا نہ کرو، بے شک نکاح نہ کرو، لیکن میری روح کا سودا مت کرو۔ مگر شاہویر کی آنکھوں میں کوئی جواب نہیں تھا اور اسی لمحے دروازے کے باہر ایک اور قدم کی آواز گونجی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ رخشی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو لاسٹ میں شخص تھا وہ کون ہوگا؟ کیا کوئی مسیحا یا پھر کوئی ظالم؟ تو لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کروں گی، اور میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ میرا چینل آگے بڑھ سکے۔ اس میں جو ہے نا ویوز بہت زیادہ کم آ رہے ہیں، تو ویوز کو بڑھائیں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میرا چینل آگے بڑھے گا۔ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔